बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के हवाले से सबसे पहले मैं जो अहम ख़बर है वो आपको दूंगा कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने आज उनके जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब के मुताबिक इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब को एक ख़त तहरीर किया है और डायरेक्ट उन्होंने ख़त तहरीर किया है। उस ख़त में जो 6 नुकात उन्होंने रखे हैं कि इन पर आर्मी चीफ गौर करें और इन पर अमल दरामद करें। तहरीक इंसाफ उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो लिखा उसमें उन्होंने कहा कि जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबी रिज़ल्ट चोरी किया गया है उस पर इंक्वायरी की जाए। उन्होंने कहा कि दूसरी उनकी शराइत ये थी कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और उन्होंने फिर पीका कानून के ख़िलाफ़ भी कहा कि पीका कानून का ख़ात्मा किया जाए और उन्होंने फिर कहा कि 26वीं तरमीम बेरिवर्स की जाए। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो हमारे लोगों के ख़िलाफ़ जो छापे मारे गए हैं उनकी भी तहकीक की जाए और जो लोग शहीद हुए उनकी भी मुकम्मल तहकीक की जाए। इसके अलावा और भी 1-2 ऐसी शराइत हैं, लेकिन इस शराइत से कबल उन्होंने जो एक मज़मून जो इब्तदाई तौर पर जो उस ख़त में जो तहरीर किया उन्होंने, उसमें उनका कहना था कि मैं सबसे पहले तो आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को लिखे गए ख़त में कहा है कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुल्क की सलामती और खुशहाली जो है तहरीक इंसाफ की अवलियन तरजीह है और वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क की कौमी सलामती दाव पर लगे। उन्होंने कहा कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी के मौके पर तहरीक इंसाफ किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं करेगी और जो गैर मुल्की शख्सियात पाकिस्तान में आएंगी और कौमी मुफाद के लिए तो उस मौके पर भी किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया जाएगा। तो ये आर्मी चीफ साहब को एक लिखा गया ख़त है जो बताया जाता है कि इमरान खान साहब ने अपने वकील के ज़रिए और फैसल चौधरी ने ये तमाम तफसीलात आकर बताई हैं। लेकिन ये एक अच्छी ख़बर है पूरी कौम के लिए कि अगर आर्मी चीफ और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मुज़ाकरात होते हैं तो ये अच्छा अमल है। इस अच्छे अमल की जिसकी इब्तिदा इमरान खान ने की है तो उस अमल को भी हमारे जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता सहाफ़ी हैं, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं जायज़ या नाजायज़ तौर पर, तो उन लोगों ने आज सुबह से ही तो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है और इस ख़त को वो इमरान खान की शिकस्त करार दे रहे हैं। कोई इमरान खान को कहता है कि उन्होंने घुटने टेक दिए और कोई कहता है कि इमरान खान जो हैं अब वो जेल में तंग आ चुके हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये ख़त तहरीर किया है। लेकिन एक इमरान खान साहब ने जो इब्तिदा की है एक अच्छे अमल की, तो उस अमल को सराहा जाना चाहिए। लेकिन इस अमल को जो है हमारे बाज़ सहाफ़ी इसको इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की शिकस्त करार दे रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही नामुनासिब है। इस पर पूरी कौम को, पूरे सियासतदानों को, सबको खुश होना चाहिए कि कोई एक अच्छा अमल शुरू हो चुका है और इसका रिज़ल्ट भी कोई अच्छा आना चाहिए। अब मैं नाज़रीन ज़िक्र करूँगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन के कारकुनान, मैं उनको 90 कहता हूँ। फिर आज गुज़श्ता रात जो है वो एक मरतबा फिर उनके ख़िलाफ़ छापों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब जब मैं आपको ये कहूँगा कि उनके ख़िलाफ़ छापों का सिलसिला शुरू हो गया है तो ये इन छापों में जो छापे मारे गए हैदराबाद में, जिसमें एक ज़ुहैब को गिरफ़्तार किया गया है और उसको गिरफ़्तार करके CIA सेंटर ले जाया गया है। इन छापों में जो हमारी इतलात हैं, जो हमने मालूमात हासिल की हैं, रियासती इदारों का कोई किरदार नहीं है। इन छापों में रियासत का कोई हमें किरदार कहीं नज़र नहीं आया। जो आज तमाम टेलीफोन के ज़रिए जो मैंने मालूमात हासिल की हैं तो उसमें न तो फ़ौज थी, न तो रेंजर्स थी, ना ही कोई खुफिया इदारे थे जिन लोगों ने ये छापे मारे। महज पुलिस थी, सिंध गवर्नमेंट के अंडर में जो काम करती है पुलिस ने इन मुख्तलिफ़ कारकुनों के घरों पर छापे मारे हैं।
جن کی تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ مجید راجپوت صاحب، یاسر راجپوت، امتیاز آرائی کو کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، حمزہ شیخ، رضوان شیخ، حارث جعفری، ندیم راجپوت، محمد وسیم، ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، لیکن یہ اپنے گھروں پر دستیاب نہیں تھے اور پولیس واپس چلی گئی، اور زہیب نبی کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، انہیں CIA سینٹر لے جایا گیا ہے۔ اب یہ پولیس کے جو چھاپے ہیں، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پولیس کے چھاپے جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں، فرمائشی پروگرام ہے، اور اس فرمائشی پروگرام کے پس پردہ حیدرآباد سے فارم 47 کے تحت جیتنے والے رکن قومی اسمبلی، جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہے، جن کا نام ہے وسیم حسین عرف بلہ، تو انہیں وسیم حسین عرف بلہ نے گزشتہ دنوں 3 تھانوں کے SHOs کو تبدیل کروایا تھا، جس میں پکا قلعہ تھانہ، سٹی تھانہ، کچا قلعہ تھانہ، اس کے علاوہ لطیف آباد کے بھی کچھ تھانوں کے SHOs کی پوسٹنگ کروائی گئی تھی۔ پھر آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ جو فرمائشی پروگرام تھا، یہ 4 روز قبل ایک شادی تھی حیدرآباد میں سابق رکن سندھ اسمبلی کی بیٹی کی، جس میں تمام لوگ شامل تھے، اس میں گورنر سندھ بھی موجود تھے، اور مبینہ طور پر مجھے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب نے اس وقت وہاں کے DIG طارق دھاریجو اور SSP کو بلا کر کچھ احکامات صادر فرمائے تھے، اگرچہ گورنر ان کی ڈومین میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ ایک ہی جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک ہی پلیٹ کے چٹے بٹے بتائے جاتے ہیں، اور تمام اراکین اسمبلی کے جو کچن ہیں متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کے، وہ کہا جاتا ہے کہ سندھ حکومت کے بعض ذرائع سے چلائے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو حیدرآباد میں جو چوکنگ کی گئی پچھلے دنوں، پمفلیٹ لگائے گئے، پینافکس لگائے گئے، تو یہ ان کو روکنے کے لیے یہ فرمائشی پروگرام چلایا گیا ہے کہ ان کارکنان کو ہراساں کیا جائے، الطاف حسین صاحب سے بدزن کرایا جائے، اور ان کی گرفتاریاں عمل میں لا کر ان کو مجبور کیا جائے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو لندن کو چھوڑ کر متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کو جوائن کریں۔ ان پر پریشرائز کیا گیا، پہلے بھی کئی لوگوں کو پریشرائز کر کے اسی طرح سے جوائن کرایا گیا، لیکن وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حیدرآباد کی جو گرفتاریاں ہیں وہ بھی ان کا فرمائشی پروگرام ہے، اس میں گورنر صاحب کی بھی مشاورت شامل تھی، اور تمام لوگ جو متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کے لوگ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے اخبارات میں یہ تصویریں شائع ہوئی ہیں کہ ایک ہی ساتھ بیٹھ کر یہ اس ڈنر میں موجود تھے، جس ڈنر میں ان کارکنان کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو ڈنر تھا، ڈنر کے موقع پر یہ تمام لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء بھی اس وقت موجود تھے، اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کی پوری قیادت بھی موجود تھی، گورنر صاحب بھی موجود تھے، جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تمام لوگ ایک جگہ پر موجود تھے، اور تمام معاملات جو ہیں، اب SHOs کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے، سندھ گورنمنٹ کے وزراء کرتے ہیں، اور DIG اور SSP صاحبان بااثر شخصیات ہوتی ہیں سندھ کی، ان کے کہنے پر کی جاتی ہے۔ حیدرآباد شرجیل انعام میمن کے حوالے کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، جام خان شورو اس میں ان کو کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام SHOs کی ٹرانسفر پوسٹنگ وسیم حسین عرف بلہ کے ہاتھوں ہونا ایک سوالیہ نشان تو بنتا ہے کہ وسیم حسین جو اس وقت بظاہر طور پر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور رات دن ان کے خلاف پریس کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، ان کو کوئی اگر کام کے لیے جاتا ہے، کوئی اردو بولنے والا یا جو بھی زبان بولنے والا ان کے پاس کسی کام کے لیے جاتا ہے، تو ان سے یہ کہہ کر جان چھڑائی جاتی ہے چونکہ ہم سندھ گورنمنٹ میں موجود نہیں ہیں، ہمارا حصہ نہیں ہے، لہٰذا یہ کام آپ کے ہو نہیں سکیں گے اس وقت تک جب تک ہم سندھ گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن جب لوگوں کو گرفتار کروانا ہوتا ہے، اپنے مخالفین کو سزا دینی ہے، ان کو ٹینشن دینا ہے، ان کی مشکلات میں اضافہ کرنا ہے،
تو پھر یہ ایس ایچ اوز بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بیٹھکیں بھی ہوتی ہیں اور پھر رات جگے بھی ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ڈیفینس اور کلفٹن کے بعض بنگلوں پر ان تمام لوگوں کے رات جگے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کاموں کی جو ہے تبادلہ خیال بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی تک 1 سال ہونے کو ہے، 4 دن کے بعد موجودہ حکومت کو تشکیل پائے 1 سال ہو چکا ہوگا، لیکن مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کراچی کا کوئی ایک ایسا مسئلہ جو حل ہوا ہو 1 سال کے دوران، 1 سال کے دوران متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد نے کوئی حکومت کے خلاف کوئی احتجاج کیا ہو یا کوئی ڈیمانڈ کی ہو سندھ حکومت سے کہ کراچی کے لوگ پانی سے محروم ہیں، بجلی سے محروم ہیں، کے ای سی کے مظالم میں، واٹر بورڈ کے مظالم میں، اور میئر کی جانب سے جو شہر کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، نکاسی آب، فراہمی آب جو ہے مکمل طور پر شہر کا تباہ ہو چکا ہے۔ اس پر نہ تو ان کی کوئی آپ کو پریس کانفرنس نظر آئے گی اور نہ ہی ان کا کوئی احتجاج آپ کو نظر آئے گا، نہ ہی اسمبلی میں ان کی کوئی آپ کو آواز نظر آئے گی۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے اور پھر وسیم حسین کے کہنے پر کراچی کے 7 ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ، وہ آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اور ایک ہی ان کے معاملات ہیں، اور تمام ایم این ایز ایم پی ایز کے اس ذاتی کام بھی ہو رہے ہیں، بلڈر بھی بنے ہوئے ہیں، ٹھیکے بازیاں بھی چل رہی ہیں، لیکن اگر کام نہیں ہو رہا ہے تو کسی غریب کارکن کا کام نہیں ہو رہا ہے، اور گرفتاریاں ہونی ہیں تو اپنے مخالفین کو گرفتار کروایا جا رہا ہے۔ جو الطاف حسین کے بینر لگا دیتا ہے، جو پمفلیٹ لگاتا ہے، جو پینافلیکس لگاتا ہے، ان کو گرفتار کروایا جاتا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ ایس ایچ اوز کو نام دیے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ حیدرآباد میں اب یہ ڈرامے حیدرآباد میں تو شروع ہو چکے ہیں، اور یقیناً جب سندھ گورنمنٹ کا ان کی یاشر، اچھا اس گرفتاریوں سے پھر سندھ گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے کہ وہ الطاف حسین کی کارکنان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا، پھر ان کا کہنا مانتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف آپ سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ نہ بولیں، پھر ان کو یہ بھی باور کرایا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف سڑکوں پر احتجاج نہ کریں، ہماری پوزیشن خراب نہ کریں۔ تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں، تو یہ جو متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد ہے اس کا کردار آپ کو کھل کر سامنے نظر آ جائے گا۔ حیدرآباد کی گرفتاریاں، گورنر صاحب کا کردار، گورنر صاحب کی ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سے حیدرآباد میں میٹنگ، اس کے بعد آئی جی سے ٹیلی فون پر گفتگو، یہ سب آپ کو سامنے نظر آئے گا کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں ان گرفتاریوں کے پس پردہ اور کیا معاملات ہیں۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا، قومی احتساب بیورو نے ملک ریاض کے ساتھ ساتھ سابق چیف منسٹر سید قائم علی شاہ، شرجیل انعام میمن، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور سابق سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن فارم 47 کے تحت جیتنے والے 8 فروری کے انتخابات میں رکن قومی اسمبلی جاوید حنیف، سابق ڈی جی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سابق ڈپٹی کمشنر ملیر قاضی جان محمد، سابق مختار کار سہیل میمن سمیت 33 افراد کے خلاف ریفرنس داخل کیا ہے، اور ان کی گرفتاری کے آرڈر بھی جاری کیے تھے میری اطلاعات کے مطابق۔ لیکن حکومت کا زور جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک ریاض کو کسی طرح سے گرفتار کیا جائے اور ملک ریاض کو گرفتار کر کے عمران خان کے سامنے لایا جائے تاکہ وہ عمران خان کو سزا دلوا سکے۔ ان لوگوں میں ابھی تک کسی کی گرفتاری کے لیے نہ تو چھاپے مارے گئے ہیں، نہ ہی کوشش کی گئی ہے، اور نہ ہی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو دوسرے 33 لوگ ہیں، 32 لوگ ہیں، 33 میں تو ملک ریاض ہو گئے، ان 32 لوگوں میں سے تو کسی کو گرفتار کیا جائے۔ قائم علی شاہ صاحب بھی دندناتے پھر رہے ہیں، شرجیل انعام میمن بھی دندناتے پھر رہے ہیں، اور جاوید حنیف تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی افسران ہیں وہ سب موجود ہیں، کراچی میں موجود ہیں، اپنے گاؤں میں موجود ہیں، اپنے بنگلوں پر موجود ہیں، لیکن کسی کی گرفتاری یا کسی کی چھاپے کے لیے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو 460 ارب روپے کی کہانی ہے وہ محض ملک ریاض کو جھکانے کے لیے ہے، اور جو مزید جو ان لوگوں نے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے یہ جو 32 لوگ ہیں، 32 کے لوگ اور بھی اس میں شامل ہیں جو ان میں نام نہیں ہے، اور احتساب بیورو والا نے مجھے بلایا تو میں ضرور ان کو بتاؤں گا کہ اس میں اور کون سے لوگ شامل تھے جن کے نام آپ نے ابھی تک نہیں دیے۔ تو ان لوگوں کو ابھی ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ یہاں بحریہ ٹاؤن کے لیے ہزاروں ایکڑ زمین بزور طاقت چھینی گئی تھی، گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے تھے۔ سندھ کے جو لوگ ہیں
ان کی تاریخی گاؤں تباہ کیے گئے تھے، تاریخی زمینیں ان سے چھین لی گئی تھی زبردستی، اور کچھ لوگوں کو جو پیمنٹ کی تھی وہ کوڑیوں کے دام پیمنٹ کی گئی تھی، اس میں اس وقت کی حکومت پوری طرح سے شامل تھی، اس میں ملک اسد سکندر بھی شامل تھے، اس میں آصف علی زرداری بھی شامل تھے، اس میں پوری سندھ حکومت بھی شامل تھی، لیکن ابھی تک کسی کو اس سلسلے میں نہ تو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی کوشش کی گئی ہے کہ ان کے گھروں پر چھاپے مار کر ان کو بلایا جائے، ان سے حساب لیا جائے، اور یہ جو غریب سندھی ہیں جن لوگوں کی زمینیں چھینی گئی تھی، جن کو پوری رقم ادا نہیں کی گئی ہے، ان کا ازالہ کیا جائے اور ان کے جو آنسو ہیں وہ پوچھے جائیں اور صاف کیے جائیں، آنسو ان کے صاف کیے جائیں، تاکہ کچھ ان کا جو ہے وہ ان کو جو ہے کچھ مل سکے اور وہ کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حیدرآباد میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس سے ریاست پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سندھ حکومت کے جو پولیس ہے اس نے سارا کردار ادا کیا ہے، اور اس میں جو وسیم حسن ہے، وسیم حسین اور بلا، اس کا بڑا کردار ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہی دہرا رہا ہوں کہ 6 SHOs انہوں نے ٹرانسفر کرائے۔ عام آدمی تو ایک SHO ٹرانسفر نہیں کرا سکتا، جب لوگ اپوزیشن میں ہوں تو پولیس اپوزیشن کے لوگوں کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن یہ کیسی اپوزیشن ہے کہ پولیس ان کے آگے ہے اور یہ پولیس کے پیچھے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔